सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पीटीआई ने यह ऐलान किया था कि वो पार्टी के सरबरा की कैद को 2 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़ा एहतजाज करेंगे, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पीटीआई की हुकूमत है, वहां तो पीटीआई की तरफ से आज अवाम को बाहर निकाला गया, बल्कि हमने देखा मुख्तलिफ रैलियां हुई, मगर जो दीगर सूबे हैं वहां पर क़यादत के फुकदान और छापों और गिरफ्तारियों के बायस कोई मौसर पावर शो ना किया जा सका। आलिया हमजा, जिन्हें इमरान खान ने पंजाब में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया था, उन्हें हमने देखा पार्टी के अंदर से भी काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद आज उन्होंने ज़िले सतह के ऊपर अवाम कारकुनान को बाहर निकालने के लिए कोशिशें की और उसमें कुछ कामयाबी भी हासिल की। पीटीआई की कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में अडियाला की तरफ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी तरफ हुकूमत का इस सारे एहतजाज के ऊपर मिला जुला रद्दअमल था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर चौधरी ने यह दावा किया कि हुकूमत तो पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त देने और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम फराहम करने के लिए भी तैयार थी, मगर पीटीआई ने इस हवाले से रब्ता ही नहीं किया। ये हुकूमती मौक़िफ़ जो तलाल चौधरी साहब पेश कर रहे थे वो इस हवाले से भी मज़ाहिका खेज़ नज़र आता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत ने इस एहतजाज को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की। पीटीआई की तरफ से मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो भी हमने देखा कि उसको मंजूर नहीं किया गया। एहतजाज से कबल पार्टी अहदेदारान के घरों पर छापे मारे गए और आज भी गिरफ्तारियां अमल में आई, जिनमें रेहाना डार साहिबा की गिरफ्तारी भी शामिल है। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता पीटीआई के अरकान असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहिबजादा हामिद रजा को नाअहल करार दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज और पीटीआई के जो दीगर लीडर्स हैं उन समेत 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नाअहल करार देकर उनकी नशिस्तें खाली डिक्लेयर की गई। सिर्फ ये नहीं हुआ, पीटीआई के लिए एक और भी हमने देखा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के लिए भी जो उनकी नशिस्त है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, क्योंकि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने शेख वकास अकरम की मुसलसल गैर हाज़िरी पर यह करार दिया कि अगर कोई रुकन 40 दिन तक गैर हाजिर रहे तो और दरख्वास्त नहीं देता तो उनकी जो गैर हाज़िरी है उसके हवाले से कार्रवाई हो सकती है। और इसी दौरान एक तहरीक भी पे उनकी नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ से तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है पीटीआई के लिए। प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत जो है उनका क्या वजह है कि इक़्तिसाद हमें देखने में आया, ना इजाज़त दी पीटीआई को मुजाहिरे की और तंज़ भी किया गया। दूसरी तरफ क्या वजह है कि मुल्क की एक बड़ी अपोजिशन की जमात है पीटीआई, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो उस किस्म का कोई हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम रहे हैं जिस तरह की देने की एक सकत होनी चाहिए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है मुल्क में। इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, नून लीग के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करें। अखुंजदा हुसैन यूसुफजई साहब, आप तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और साथ ही पीटीआई के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए भी। आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगी यूसुफजई साहब, इस कहाँ पहुँची आपकी जो आज का एहतजाज का सिलसिला था, जो तवक्कुआत और प्लान था पीटीआई का अपोजिशन के साथ मिलकर, उसके मुताबिक ये मुजाहिरे आज आप कर सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज पूरा मुल्क खैबर से लेकर गवादर तक और गवादर से लेकर कराची तक सरापा एहतजाज है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं खुद चक्री इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें हलीमा खान, नौरीन आपा और उज़मा खान यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ से पहले बहरिया टाउन के रास्ते उधर जा रहे थे अडियाला की तरफ, एक सॉलिडरिटी मार्च था, हमने अनाउंस किया था। हालांकि यही हम आज हमारी वो यही है, प्ली यही है कि क्या पाकिस्तान को इन्होंने जो है ना नॉर्थ कोरिया बनाना है जहाँ पे अपोजिशन का कोई वजूद ना हो, जो हमारा हक है आईनी के। अब तो वो है कि हम आने जाने वाले रास्ते जो है वो भी बंद कर देते हैं, तो किस तरफ ये मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप अगर अभी इस वक्त देखें खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े
مظاہرے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں جو پشتون بیلٹ ہے، بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پہ ہمارے اتحادی مل کر ہمارے ساتھ مظاہرے کر رہے ہیں. کراچی کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، پورا پنجاب نکلا ہوا ہے. تو بالکل یقیناً آج جو جس طرح ہم نے پلان کیا تھا کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا ہر جگہ اس کی گنجائش رہتی ہے، لیکن جس طرح ہم نے جو مقصد تھا ہمارا کہ پورا پاکستان نکلے، اور یہ جو فسطائی 2 سال گزرے ہیں، اور خاص کر جو عمران خان صاحب کے ناحق قید کے 2 سال گزرے، اس سے اظہار یکجہتی ہو، اس میں ہم کامیاب ہو گئے. چلیے، آپ لوگوں کا پلان کیا پورے پاکستان کو باہر نکالنے کے حوالے سے درست ہے؟ اس پہ میں آگے آپ سے بات کرتی ہوں. جن پابندیوں کی آپ بات کریں رانا صاحب، ایک طرف آپ کی جماعت جو ہے وہ آج طنز کر رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن ہم دیکھتے ہیں دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہوتا ہے، پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں. جس مینار پاکستان پہ انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی تھی اور پیش کی اجازت مانگی تھی، وہ بھی نہیں دی گئی ہے. سو اگر اتنی تقسیم ہے پی ٹی آئی کے اندر، جیسے ابتدائی میں ہم نے کچھ بیانات آپ کی جماعت کے شامل کیے، تو آج ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی کھل کر احتجاج کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا، انہوں نے اجازت بے شک مانگی ہوگی مینار پاکستان کی، اور وہاں نہیں دی گئی اجازت کیونکہ ایک عام شہری کی جو ہے آمد و رفت میں خلل پڑ رہا تھا، یا جو بھی سیکیورٹی وجوہات ہوں گی وہ تو وہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے کیوں نہیں دی گئی. لیکن اوور آل ان کا جو احتجاج تھا وہ کوئی مینار پاکستان بیس تو نہیں تھا. انہوں نے تو پورے پاکستان میں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے پشاور سے لے کے کراچی اور گوادر تک انہوں نے احتجاج کرنا تھا. بہرحال ہمیں تو نہیں نظر آئے کہیں احتجاج، اور نہ حکومت نے کہیں کنٹینرز لگائے، نہ کوئی رکاوٹیں کی. لیکن جب آپ اس طرح کی پوسچرنگ کریں گے کہ ایک تو آپ نے اجازت بھی نہ آپ کو ملی ہو، اور نہ کوئی آپ نے کوئی ہر شہر میں، ہم دونوں الگ الگ پاکستان میں رہتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ہمارا راستہ بند کیا ہے. جس پاکستان میں وہ بند کیا کرے. میں ادھر آتا ہوں نا جی آپ کے موقف کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جب آپ کی پوسچرنگ یہ ہو کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کسی کو بتائے بھی نہ کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ لگ پتہ جائے گا 5 اگست کو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت جو ہے پریکاشنری اپنے اقدامات لیتی ہے. اور گیون دا ہسٹری آف پی ٹی آئی، جہاں ان کے احتجاج میں ہمیشہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت نے اپنے جو ہے وہ جو 26 نومبر کو انہوں نے پلان بتا دیا تھا. پلان بتایا وہ بھی ہو تو حکومت کی طرف سے یہ طے شدہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی احتجاج. 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی، اور اس کے باوجود جب انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر توڑے تو ڈیفینیٹلی وہاں تو یہ پی ٹی آئی واز ایٹ دا رانگ. اور انہوں نے پلان بتایا بھی ہو، جب ہائی کورٹ نے اجازت ہی نہیں دی تو وہ تو انہوں نے قانون توڑا نا. تو قانون توڑا تو پھر حکومت نے اپنی رٹ قائم کی. بہرحال دیکھیں، میں تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں جو ان کی پوسچرنگ تھی کہ یہ کچھ کرنے جا رہے اور بغیر اجازت کے کرنے جا رہے. نہیں، اس نے حکومت کی کو خوفزدہ قطعی طور پہ نہیں کیا. حکومت نے اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے given PTI's history which is violent oriented اور ایک جو ہے جلاؤ گھراؤ کی اور توڑ پھوڑ کی سیاست کی ان کی تاریخ. یوسف زئی صاحب، جب آپ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، کیونکہ آپ لوگ اس سے پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں 26 نومبر کو، اور جو ہوا اس کے بعد آپ کے کارکن جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے ان کو جیل جانا پڑا، ان کے لیے بہت مشکلات بنی. گنڈا پور صاحب تو بآسانی واپس چلے گئے خیبر پختونخوا میں. تو پورے پاکستان کو اگر باہر نکالنا تھا تو اس بار آپ کی پلاننگ میں کیا مختلف تھا، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ حکومت کا وہی موقف ہوگا جو رانا صاحب کا ہے کہ آپ وائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے؟ مختلف یہ تھا افسا کہ اس احتجاج کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کیا تھا. اور میرے بھائی نے ابھی کہا کہ پی ٹی آئی کی ہسٹری رہی ہے، تو پھر ہمیں مسلم لیگ نون کی بھی ہسٹری کا پتہ ہے. ان چیزوں میں نہ جائیے، بلیم گیم سے نکلے. یہ ہر پاکستان اگر آج ان ہمجہت بحرانوں میں کا شکار ہے جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں آئینی ہمارا جو حق ہے، اگر آپ کو پی ٹی آئی سے تکلیف ہے تو آپ کو محمود خان اچکزئی سے کیا تکلیف ہے، آپ کو سردار اختر جان مینگل سے کیا تکلیف ہے، آپ کو علامہ راجہ ناصر عباس سے کیا تکلیف ہے. ان کی ہسٹری بھی ذرا بتائے. وہ تو آپ کے اس وقت جب آپ ووٹ ٹو عزت دو کے نعرے لگاتے تھے، وہ تو تب بھی آپ کے ساتھ آئین کے لیے کھڑے تھے. پھر جب آپ نے راستہ چن لیا اور 2022 میں حکومت لی، اور پھر جو 2024 میں آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے جو ہمارے اوپر جو ایک ٹولہ مسلط ہوا ہے ناجائز طریقے سے، جو غیر اخلاقی غیر آئینی امورل ایک حکومت ہے جو آج اپنی شہریوں سے ڈر رہی ہے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑ رہی ہے، تو یہ باتیں بہتر ہے نہ کرے. دیکھیں، یہ ہمارا آئینی حق تھا. ہم نے پہلے سے اور ہمارا جو آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے ہمارا ہیش ٹیگ بھی یہی تھا، پرامن احتجاجی مارچ.
یہ کہ پرامن، ہم نے پرامن کا لفظ بارہا کہا، اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ پھر یہی جو ہمارے بھائی ہے یہ ہمارے خلاف یہی چیزیں استعمال کرتے کہ اس کی یہ ہسٹری ہے، اس کی وہ ہسٹری، حالانکہ اپنے گریبان میں نہیں جانتے، اس کی ضرورت ان کو پیش نہیں آتی. اللہ ان کو ہدایت ہے. میں یوسف زئی صاحب، اگر آج آپ کیونکہ تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں، اس میں شامل رہے ہیں، اگر اس کو تحریک کو انٹیکٹ رکھا جاتا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اب جس طرح آخری مرحلے میں اچکزئی صاحب کا کور بظاہر نظر آتا ہے کہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں تھا اس کی قیادت کرنے کے لیے تمام احتجاج کی، مختلف پوزیشن میں ہوتے، اگر ایک بڑی تحریک اپوزیشن کی لے کر پی ٹی آئی چلتی اور اپنے ان بیانات کو تبدیل نہ کرتی، جو ایک موقع پہ اچکزئی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر جو اصرار ہے یہ کوئی آئینی بات نہیں ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ان کو اعتراض تھا اس طرز عمل پر پی ٹی آئی کے. وہ تو ان کی ایک 40 سال کی ایک کنٹینیوس وہ ہے بالکل اصول پرست سیاست. وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو وہ صرف ایک بنیاد کے اوپر کرنی ہے کہ یہ اپنے آئینی رول تک کنفائنڈ ہو جائے، یا اگر ہم نے حکومت سے بھی بات کرنی ہے تو وہ ایک بنیاد پہ ہوگی کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، پہلے وہ مینڈیٹ واپس کر دے اور پھر ہم ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھے. تو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہے، اور اس میں کوئی باقی میں وہ تھوڑا سا مجھے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی، میں پراپر سمجھ نہیں کا، لیکن جو حصہ میں سمجھ گیا ہوں اس کا میں نے جواب دیا ہے. میں رانا صاحب کی طرف پہلے. رانا صاحب، آج اچکزئی صاحب نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کر رہے تھے ان کو سینسر کیا گیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے پیغام میں اس پہ بہت اعتراض کیا ہے. تو یہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی سے تو مسائل ہیں کہ وہ، اور یہ الزام ہے کہ وہ پرتشدد مظاہرے کرتی ہے، اچکزئی صاحب سے، اختر مینگل صاحب جو اس تحریک کے اندر دیگر لوگ شامل ہیں، ان سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کے صفوں میں بھی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی پہلے بیٹھ چکے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریلی نکالنی ہے، کوئی آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، واضح کر دیا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے، آپ نے اپنا پلان بتانا ہوتا ہے. اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ کے پاس عدالت جا کے اس کو چیلنج کرنے کا جو ہے وہ فورم موجود ہے، اور پھر جو عدالت فیصلہ کرے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ اس پروسیس سے نہیں گزرے نا. اب اگر انہوں نے عدالت کی بات کر رہے ہیں اور کون سے ڈسٹرکٹ میں سے آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ لوگ ہمارے خلاف، میں بتا دیتا ہوں کون سی عدالت کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے جواب دینے دیں، میں اسی عدالت کی. 2 دن پہلے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ہم نے حکومت جو ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ جو روٹین کا طریقہ تھا، ہماری حکومت کے اندر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ اے پی ڈی ایم کے میں رانا صاحب سے، رانا صاحب وہ کہتے ہیں کلوز ڈور بھی میٹنگ کرنے، کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو عدالت نے مظاہرے کی کیا اجازت دینی تھی؟ میں آپ رانا صاحب کا رسپانس یہی روٹ ہے نا جو لیگل روٹ میں نے بتا دیا. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزائیں دی تھیں، تو آپ لوگ چھلانگیں مارتے تھے، آپ لوگ جشن مناتے تھے. تو انہی عدالتوں سے اگر آپ کو اجازت مل جائے گی تو آپ احتجاج کر لیجیے گا. اب ایک اور اعتراض ہے عدالتوں نظام انصاف کے حوالے سے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ لوگوں نے ذیلی ادارہ بنا دیا ہے حکومت کا، تو کون سا اگر جب آپ کو حکومت کا موقع ملے گا تو آپ 30ویں یا 31ویں آئینی ترمیم کر لیجیے گا. یہ تو بحث نہیں ختم ہوگی نا. جو آئینی ترمیم ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، تو وہ تو اب آپ کی جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کی کورٹ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب، 9 مئی کے حوالے سے اب آج نااہلیاں ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اب ان کی پریزنس کو پی ٹی آئی کی باقاعدہ طور پہ ایوانوں میں ختم کیا ہو رہی ہے ان نااہلیوں سے. ٹیکنیکلٹیز جو فیصلہ سامنے آیا اس کی تو ایک طرف ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت کے طور پہ سامنے ہے کہ 9 مئی ایک سنجیدہ ترین مسئلہ تھا، اس کا بہت انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تھی جو انوالو تھے، لیکن انہی پولیس کے گواہان کے جو بیانات ہیں وہ کسی پر اپلائی ہوتے ہیں، کسی پر نہیں. جنہوں نے انیشلی پریس کانفرنسز کر لیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں. سو اب یہ جو نااہلیاں ہیں، اس کے بعد پارلیمان کی ساکھ کے حوالے سے سوال نہیں اٹھیں گے؟ اگر آپ لوگ الیکشن کروا کے اپنے نمائندگان لے بھی آتے ہیں، اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لیتے ہیں ایوانوں میں، لیکن ایک ساکھ جو پارلیمانی ہے جمہوریت کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں رہے گا. دیکھیں، بالکل بھی نہیں رہے گا، اور یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی یا ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. یہ فیصلے کوئی سیاسی فیصلے نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی اورینٹڈ فیصلے نہیں ہیں. یہ 9 مئی کی جو فوجی تنصیبات کو جلایا گیا ایک منظم پلاننگ کے تحت، اس کے فیصلے ہیں، اور وہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس پہ آنکھیں بند کر لیں یا مٹی ڈال دیں. کیونکہ اگر یہی نارمل ہے کہ آپ 9 مئی کو جانے دیں
تو پھر تو آگے کوئی بھی جماعت مستقبل میں فوجی تنصیبات کو آگ لگا کے کہے گی کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں لیکن یا ہم سوال زیادہ تو یہ ہے طاقتور کہ ہیں. ایسی سزائیں ہونی چاہیے تھیں, ایسی پروسیکیوشن اور فیصلے اور کارروائی ہونی چاہیے تھی جس پہ آج ہم سوال نہ اٹھا سکتے. اچھا, میں اب اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ اب فیصل آباد میں اگر 2 یا 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جو ہیں وہ اڑ گئیں یا سزائیں ہوئیں 10 سال کی وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو, تو وہاں 5-6 ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ہیں جن کو سزائیں نہیں ہوئیں. تو یہ ٹھیک ہوا, یہ ٹھیک انصاف کے ایویڈنس تقاضے پہ ہیں. بات ہوئی نا, جو ایویڈنس کے اوپر جس کے اوپر شواہد موجود تھے ان کو سزا ہو گئی, جن پہ نہیں تھے وہ بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو بچ گئے, جو آج ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی کور جماعت کا حصہ ہیں. یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جن گواہیوں کے اوپر آدھے لوگوں کو سزائیں ہوئیں, انہی گواہیوں کے اوپر زین قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب, یہ پی ٹی آئی بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کو بری کر دیا گیا. پہلے جو پریس کانفرنسز ہوئی تھی وہ کس معیار کے مطابق ان لوگوں کو کلین چٹ مل گئی؟ دیکھیں یہ تو اب یہاں تو اگر حماد اظہر صاحب کو جو ہے وہ ان کے والد صاحب کا جنازہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں شامل ہوئے اور کوئی حکومت نے کوئی ہرڈل نہیں ڈالی, تو حماد اظہر کے اوپر پی ٹی آئی نے جو ہے سوال اٹھا دیا کہ یہ پی ایم ایل این میں جانے لگے. تو یہ تو جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا, یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا. تو زین قریشی اگر ہے تو کیا وہ پی ٹی آئی سے فارغ اخراج ہو چکا ہے, کیا اس کو نکال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. کچھ لوگ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ جو ہے وہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل مل گئی تو آپ ان پہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے, یہ تو پھر اب ان کے اپنے معاملات ہیں کہ ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. تو یہ تو پھر پہلے یہ طے کر لیں کہ کون پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور کون نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, خیال کاسترو فیصل آباد سے ایم پی ہیں, ان کو کوئی کیا وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے؟ کیا اسد محمود ایک ایم پی اے ہیں, حسن نیازی صاحب باڈی گارڈ ہوتے تھے خان صاحب کے, کیا وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے؟ ان کو سزائیں نہیں ہوئی. تو عدالتوں نے تو دونوں, جہاں شواہد نہیں تھے وہاں ان کو چھوڑ دیا, جہاں شواہد تھے ادھر پکڑ لیا. تو جن کو چھوڑ دیا تو کیا پی ٹی آئی جو ہے ان کی لسٹ جاری کرے اور کہے کہ یہ غدار ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ تو ان کی اپنی سوشل میڈیا اور ان کے اپنے شک و شبہات ہیں جن کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے. میں نے اخنزادہ صاحب ساکھ کے حوالے سے سوال کیا تھا, پارلیمان کی حکومت ہو یا پھر ہم دیکھتے ہیں جو بھی اتنی الٹیمیٹ پاور انجوائے کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں سیاسی طور پر, ان کو ساکھ اور پارلیمان کو جواب دہی یہ والے کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتے. جوائنٹ سیشنز میں بھی خان صاحب بھی جواب دینے کے لیے نہیں آتے تھے کہ وہ اپوزیشن کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ان کا بھی ایسا ہی حال ہے. تو پی ٹی آئی بھی طے کر رہی ہے کہ اب انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے. ان نااہلیوں کے اوپر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ اب سڑکوں کو یہ ایک آپشن سمجھتے ہیں یا عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل عدالت, دیکھیں ہم نے کل ہی تحریک تحفظ عینی پاکستان نے جو شوگر سکینڈل ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے, جو محمود خان اچکزئی, اور بالکل آپ جواب دے دیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وزیر اعظم اور اس کا خاندان براہ راست ملوث ہے اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات, جب ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے, ہم عدالتوں کو ان کی آئینی فرائض یاد دلاتے رہیں گے. حالانکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے پر کاٹ کر ان کو کینگرو کورٹس میں تبدیل کیا جائے. جو آج جس طرح کی عدالتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس, یعنی افسا میں آپ کو ایک بات سمپل سی, ایک ایس ایچ او کو آج تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے سلمان اکرم راجہ نے وہ کورٹس کے آرڈر پڑھ کے سنائے, جس میں اس کو یہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کے عمران خان سے مل سکتے ہیں. اس نے کہا مجھے اس میں کوئی دلچسپی, آپ نہیں جا سکتے. جہاں تک آپ نے بات کی, بالکل یقیناً جو ہماری حکومت رہی ہے, یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ کچھ مزید بھی سیکھیں گے. اور آگے ہم یہ دیکھیں, اگر ہم یہی ویشیس سائیکل چلتا رہے گا تو خدا نخواستہ پاکستان کو ہم ایک ایسے آلریڈی ایسے دہانے پہ لا کے یہ لاہے عمل بھی بتا دیں ہمیں یوسف زئی صاحب. لاہے عمل اب کیا ہے؟ اب یہ آج کے مظاہرے ختم ہوں گے کل پھر, یا پھر اب 14 اگست کو دوبارہ ہوگا؟ یہ لاہے عمل افسا, یہ لاہے عمل ایک مکمل لاہے عمل ہم نے ترتیب دیا ہے کچھ دنوں تک, کیونکہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہمارے تحریک تحفظ عینی پاکستان کی طرف سے جو بنائی گئی تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے صاحبزادہ حمید رضا صاحب. تو وہ اپنے جو کنوکشن ہوئی ہے وہ اس چیزوں میں تھوڑا الجھ گئے ہیں, تو اب ایک دو دن تک وہ آ جائیں گے. ہم نے ایٹ لیسٹ 2 مہینوں کا ایک مکمل پلان بنایا ہے جس کو ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے رکھیں گے
یہ نہیں ہے کہ آج کی ایکٹیویٹی ہو گئی اور 6 اگست کو ہم آرام سے سو جائیں گے. یہ اب ایک تسلسل ہے جس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. جس طرح ہم نے ابھی اسلام آباد میں 3 دن پہلے APC کی تھی, اس طرح ہم ان کا دائرہ اختیار بھی بڑھا رہے ہیں. ڈفرینٹ سارٹ آف ایکٹیویٹیز ہے جس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. چلیں اب رانا صاحب, چینی اسکینڈل کی جو بات کی ہے یوسف زئی صاحب نے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو بہت تنقید بھی ہے, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ایک کہانی بیان کرتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی, جو حقائق سامنے ابھی تک آ چکے ہیں اس سلسلے میں. سو اگر اپوزیشن دیگر ایشوز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ لوگوں کو موبلائز کر لیتی ہے, جس طرح یوسف زئی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اب تو پھر آپ لوگوں کو تب بھی خطرہ محسوس نہیں ہوگا. حقائق کو توڑ رہے ہیں نا. چینی کا اسکینڈل تو ہے ہی نہیں, چینی کا کرائسس ہے, اور پرائسنگ کا کرائسس ہے, اور سپلائی کا کرائسس ہے. اور ایکسپورٹ کی اجازت کا مسئلہ, تنازع. بالکل ایکسپورٹ کی گئی کیونکہ آپ کے پاس اضافی شوگر تھی. اچھا, ابھی شارٹ فال کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ نے 2% آپ نے جو چینی کی شوگر کین کی کراپ تھی اس کی اضافی آپ نے گروتھ کی, نمبر 1, یعنی کہ 2% ایریا کراپ کا زائد تھا. اوور آل آپ کی ییلڈ کم آئی شوگر کین کی, اور یہ ییلڈ صرف پاکستان میں کم نہیں آئی, یہ انڈیا میں بھی کم آئی, اور جہاں جہاں اس سب کانٹیننٹ کے آپ لوگوں کی پلاننگ کا کوئی فقدان اس سارے میں, ایکسپورٹ کی اجازت, پرائسز آج جہاں پر ہیں وہاں ہونا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو یہ شوگر ملز والوں کی ون سائیڈڈ بات سن کر اس کے اوپر فیصلہ بھی کر لیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو ییلڈ میں کمی آئی وہ پورے خطے میں کمی آئی, اور اس کی وجوہات کلائمیٹک ہیں, موسمیاتی ہیں, اور نہ صرف شوگر کین کی کراپ میں کمی آئی, رائس کی کراپ میں بھی کمی آئی, اس چیز کے باوجود کہ ایریا کلٹیویشن بڑھایا گیا تھا. تو دیر از نو اسکینڈل. اور یہ جو بھی ٹیسٹ آف ٹائم بھی جو ہے, اور اس کی انکوائری بھی اگر ہوگی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایکسپورٹ کیا گیا تو مجھے مکمل کر لیں, تو نمبرز گارنٹیڈ دیٹ کہ وہ ایکسپورٹ کیا جائے. اور ابھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے شوگر ہولڈرز کے اوپر. 28,000 وائلیشنز جو ہیں وہ جو ابھی تک تفصیل ہمارے سامنے رکھی گئی. آپ کے ایک اور بھی متعلقہ شخصیت آپ کی حکومت کے آئے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ شوگر ملز والوں نے کیا تھا کہ پرائسز ایسی رہیں گی, اور پھر مان لیا گیا یہ بات, اور پرائم منسٹر کے سامنے بھی غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے. یہ ہمارے پروگرام میں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, چیلنج کیا تھا کہ پچھلے سال جو کرشنگ ہوئی وہ 6.8 ملین ٹنز کی کرشنگ ہوئی. اس سال جو کرشنگ ہوئی ہے وہ 6 ملین ٹنز کی کرشنگ ہوئی ہے, یعنی کہ 8 لاکھ ٹن سے کرشنگ کم ہوئی ہے کیونکہ ییلڈ کم آئی ہے. اب ییلڈ کم کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آپ کی موسمیاتی وجوہات کی وجہ سے, اس کے باوجود کہ کراپ آپ نے زیادہ جگہ پہ لگایا. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, یہ ایک نئی دلیل ہے جو آپ پیش کریں رانا صاحب. اس سے پہلے یہ ڈسکس نہیں ہوئی. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اخونزادہ حسین یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ٹیسٹ سے موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو چینی اسکینڈل کا معاملہ ہے یہ حکومت کے لیے ایک زیادہ سنجیدہ شکل اختیار کرے گا آئندہ دنوں میں یا نہیں. آج کے لیے ابھی ایک بریک کی طرف ہم جاتے ہیں, اس کے بعد آسمہ شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. کیا PTI ایک مؤثر مظاہرہ آج کر پائی, اس پہ ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک تحفظ آئین کے تحت PTI کی آج کی جو سرگرمی ہے وہ کتنی کامیاب رہی, اس پہ تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی آسمہ شرازی صاحبہ موجود ہیں. آسمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج PTI کی بڑی توجہ تھی اس حوالے سے کہ ان کو کوئی مظاہرہ اس قسم کا ملک بھر کے اندر کرنا ہے جس سے ایک پیغام جائے کہ ان کے پارٹی کے سربراہ 2 سال سے جیل میں قید ہیں. آپ کی نظر میں کوئی متاثر کن مظاہرہ آج کر سکی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بہت شکریہ افسا. جہاں تک 5 اگست کی اس کلائمیکس کا تعلق تھا جو کہ کہا گیا تھا کہ عروج پہ پہنچے گی پاکستان تحریک انصاف کی یہ تحریک, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ابھی تک تو کوئی ایسا پاورفل ایونٹ نہیں دیکھا, کوئی ایسا پاورفل احتجاج نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک تھی عمران خان صاحب کی رہائی کی وہ آج اپنے عروج پر پہنچی ہے. تو پروٹیسٹ کے اکا دکا ہم نے ضرور دیکھے ہیں, شارٹس مختلف شہروں کے اندر ہوئے ہیں, لیکن وہ متاثر کن نہیں تھے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو عوام کو نکالنا چاہتی تھی وہ شاید اس مقصد میں ناکام ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں ملی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک مقبول جماعت ہے. تو بہت زیادہ جسے کہنا
چاہیے. وہ ان کے بارے میں ایک ہائپ بنی ہوئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل میڈیا اس بات کے اوپر بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا شو کر پائے گی. پنجاب بھر میں ان کو اجازت نہیں ملی, خیبر پختونخوا میں ان کے پاس اجازت تھی, وہاں پہ ان کو ایک جلسہ کرنا تھا. اب تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اپنے حلقے میں احتجاج کیا اور اچھا مؤثر احتجاج ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. پرامن احتجاج تھا وہاں پہ, وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے وہاں پہ ان کے ساتھ. لیکن ہمیں ادروائز جو پورا خیبر پختونخوا سے بھی اور پنجاب سے بھی تاحال جو ظاہر ہے کہ جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہاں پہ ہمیں کوئی مؤثر احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کلائمیکس تھا اس پر پاکستان تحریک انصاف اس تحریک کو جو کہ 5 اگست کو انہوں نے پہنچانا تھا اس کلائمیکس تک پہنچانے میں فی الحال ناکام نظر آتی ہے. اب حکومتی رد عمل میں آپ کو خوف نظر آتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے بیٹوں کی واپسی کی ہلکی پھلکی سی بات ہوئی اور حکومت نے اس طرح کے بیانات وزراء نے دے دیے کہ ان کو ہم گرفتار کریں گے جیسے یہ واپس پہنچ گئے. آج بھی ریحانہ ڈار صاحبہ کی گرفتاری ہوئی, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی مکمل طور پہ جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈسکریج کیا جا سکے, اور پہلے سے بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ باہر نکلیں گے تو گرفتاریاں ہوں گی. کیا حکومت کو اجازت دینی چاہیے تھی آج پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنے مختلف شہروں کے اندر مظاہرے کرے؟ بالکل دینی چاہیے تھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور حکومت نے بہت سختیاں کی ہیں, 144 نافذ کی. اس سے پہلے ان کے صاحبزادوں کے آنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دیے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز یہاں پہ احتجاج کرنا چاہتے تھے ان کو بھی گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو ظاہر ہے کہ حکومت تو اس وقت پوری طرح سے اس کا ہولڈ ہے, اور انہوں نے ایک طرح سے جو احتجاج کا حق ہے اب ایک زیوم کر لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ تحریک انصاف جب بھی نکلے گی تو وہ توڑ پھوڑ کرے گی, وہ تشدد کرے گی, وہ جو ہے وہ دھرنے دے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس تاثر کو ود نیگوسیشنز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے حل کیا جا سکتا ہے. اگر وہ کوئی شورٹی دیتے ہیں, مثلا انہوں نے لاہور میں اجازت طلب کی تھی جلسے کی, وہاں اجازت نہیں ملی. اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت ابھی ملنا ہی تھی لیکن خود پاکستان تحریک انصاف نے وڈرا کر لی. اور البتہ خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہے, وہاں پہ وہ احتجاج کر سکتے تھے. مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جو آئین کے تحت احتجاج کا حق ملنا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, اور پرامن احتجاج کا حق ملنا چاہیے, وہ تحریک انصاف کو نہیں دیا جا رہا. اور ظاہر ہے اس سے جو سپیس ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ جو کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں اس کے اوپر بات ہوتی نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر قدغنوں کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دل بڑا کرنا چاہیے حکومت کو. یہ جو وینٹیلیشن ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے جمہوری عمل کے دوران اور مملکتوں کے اندر اور ریاستوں کے اندر. اور اگر یہ جمہوری ریاست ہے تو یہاں پر بھی بہت ضروری ہے. اگر تھوڑے لوگ نکلنا چاہتے تھے, پارلیمنٹیرینز نکلنا چاہتے تھے, ان کو کیوں اجازت نہیں ملی ہے؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اگر کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ رائٹ ٹو اسمبل جو ہے وہ تو آئین ان کو دیتا ہے, اس کے لیے کیوں رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہیں؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اجازت مانگتی ہے ایڈمنسٹریشن سے تو یہ باؤنڈ کیا جائے ان کو کہ وہ پرامن رہیں گے اور وہ جلسہ کر سکتے ہیں یا وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پر جو ہے وہ یہ جو رائٹ ٹو اسمبل ہے یہ سلب کر لیں اور سیاسی جماعت کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں. اچھا, اب عوامی جو مظاہرے ہوتے ہیں اس میں عاصمہ صاحبہ آپ دیکھتی آئی ہیں مختلف ادوار میں کارکن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے کارکن کا مائنڈ سیٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مشکلات کیونکہ برداشت کی تو وہ ایک خوف ہے گرفتاریوں کا کہ لیڈرشپ تو چھوڑ کے بھاگ جائے گی, ہم اور وہ نوجوان رہ جائیں گے اور کیسز بھگتیں گے بعد میں. یا آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ لیڈر کی ایک کال کے اوپر کارکن تو تیار ہے, یہ حکومتی رکاوٹیں ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ یا جو لیڈرشپ کا ایک مسئلہ نظر آیا جو ہمیں کہیں پر تقسیم بھی نظر آتی ہے اس معاملے پہ کہ باہر نکلنا چاہیے یا نہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کے یہاں پہ میں ریفرنس دینا چاہوں گی, انہوں نے کہا کہ پارٹی کی میٹنگ کے اندر بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم خیبر پختونخوا میں یہ ایک بڑا جلسہ کر لیں جہاں ایک کمفرٹ زون ہے, لیکن ان کا اس سے مختلف رائے تھی. سو آپ کو کیا نظر آتا ہے کارکن کا اس وقت مائنڈ سیٹ پی ٹی آئی کے؟ میرا نہیں خیال ابسا کے کارکن جو ہے وہ اس وقت نکلنا چاہتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب نے اتنی کالز دی ہیں کہ اب اور اتنا کچھ ہوا ہے اور اتنے کارکن جو ہے وہ بھگت رہے ہیں, اتنے کارکن جو ہے بے گناہ بھی قید ہیں, بہت سارے ظاہر ہے کہ
سارے جو ہے وہ گناہگار نہیں ہیں جو کہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو کارکن نے تو بہت اسٹرگل کی ہے, لیکن کارکن کو لیڈ کرنے والا لیڈر کوئی نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جیل سے لیڈ کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم مورل سپورٹ دیں گے یا ہم سڑکوں پہ لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں نکلیں گے. آپ نے سنا جو مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ ہم مورل سپورٹ دیں گے, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جگہ جگہ نکالیں گے اور اپنی جب مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگ نکلیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ لوگ کیوں نکلیں گے؟ لوگوں کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بند کمروں میں یا ویڈیو پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پیغامات دیتی ہے اور وہ خود نہیں نکلتی, تو وہ خود کیوں نکلیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ کارکن جو ہے وہ اپنی امید بھی توڑ رہا ہے, وہ تیار بھی نہیں ہے, وہ تیار نہیں ہے کہ ان کو مزید جو ہے وہ صحبتیں برداشت کرنی پڑے, ان کے لیے مشکلات ہوں, اور اس کا جو ایک حوصلہ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان کو موٹیویٹ کر سکے یا ان کو سڑکوں پہ نکال سکے. تو تنظیمی بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر انتہائی کمزور بنیادیں اب اس کی ہو گئی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اوپر عمارت تو کھڑی ہے عمران خان کی صورت میں, لیکن نیچے اس کی تمام اینٹیں ایک ایک کر کے نکل رہی ہیں. تو جب اینٹیں نکل جائیں گی اور تنظیم برقرار نہیں رہے گی تو پھر سیاسی جماعت کا وجود کس طرح سے ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو اپنے کارکنوں کو یہ امید نہیں دلا سکتے, ان کی لیڈرشپ جو باہر موجود ہے, کہ ان کے باہر نکلنے سے کوئی ثمرات نکلیں گے یا ان کے باہر نکلنے سے ان کو کچھ عمران خان صاحب کی کوئی نوید ملے گی یا امید ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو خود پارٹی کے اندر ہے, اور پھر کارکنوں کا مسئلہ بھی ہے کہ کارکن اس وقت اتنے تھک چکے ہیں اور ان کو اتنا تھکایا جا چکا ہے کہ وہ شاید نکلنے کے لیے تیار نہیں. آخر میں آج کا ایک اور جو نااہلیوں کا اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈران سمیت ان کی نااہلیاں ہوئی ہیں آج, جو فیصلے 9 مئی کے آئے جس کے تحت یہ نااہلیاں ہوئی ہیں, جو سزائیں سنائی گئیں, کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا آسمہ صاحبہ آپ کے خیال میں؟ اور اس کے بعد اب مزید پی ٹی آئی کے پاس سڑکوں کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے موجود؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت نااہلیت کی سزائیں ہو رہی ہیں یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی یک طرفہ طور پر ایسے لگتا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور بہت سارے لیڈرز جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے, وہ بہت سی جگہوں پہ موجود تھے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگوں کو بغیر سنے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی کا یہ آ رہا ہے کہ یہ جسٹس جو ہے وہ پوری طرح سے پریویل نہیں کیا. ان کے پاس ایک حق ہے کہ وہ بھی جائیں گے ہائی کورٹس میں, وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ریلیف مل جائے, مگر سردست ان جو سزاؤں کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو غلط سزا مل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہائی کورٹ کے اندر اس کی کریکشن ہو سکے. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنی جو سپریم کورٹ نے 4 مہینے کی مدت دی تھی اس کے خاتمے میں کچھ دن باقی ہیں, اور اس دوران اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اس دوران اگر جلدی میں یہ سب کچھ ہوگا, ہیسٹ میں ہوگا, تو ظاہر ہے کہ انصاف پوری طرح سے جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹس کے اندر ان انسداد دہشت گردی کے فیصلے جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے یا کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ملوث نہیں تھے ان کو سزا نہ دی جائے, ان کو سزا ملنی چاہیے. جو لوگ صحیح معنوں میں ملوث تھے ان کو سزائیں نہ ملی تو پھر آئندہ کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست میں تشدد ہی رہے گا. پھر اسی طرح سے جتھا سازی ہوتی رہے گی, اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ حملے کرتے رہیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گے. جو 9 مئی کو ہوا تھا وہ قطعی طور پر درست نہیں تھا, اور جو اب ہو رہا ہے اس کو بھی ضرور ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی قیمتی رائے کے لیے. ناظرین آپ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 5 اگست 2019 جب مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں قص کر کے بھارتی آئین کی شق 370 اور آرٹیکل 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا.
آج اس یک طرفہ اور متنازع اقدام پر دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد ہوا۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ قومی اسمبلی میں 2 مذمتی قراردادیں منظور کی گئیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا صدر مملکت، وزیر اعظم اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں سے یکجہتی، ان کے حق خود ارادیت اور جد و جہد کی حمایت کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ کو اگر ہم اس کا پس منظر بتائیں تو آرٹیکل 370 اور 35(1) کیا تھا جسے بی جے پی حکومت نے منسوخ کیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھنے، اپنا آئین بنانے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا پرچم رکھنے کا حق دیا گیا تھا۔ خارجہ امور، دفاع اور مواصلات کے سوا کسی اور معاملے میں بھارتی ریاست کو مداخلت کا اختیار نہیں تھا، جبکہ آرٹیکل 35(a) کے تحت کشمیریوں کو بطور شہری خصوصی حقوق دیے گئے تھے۔ اس قانون کی وجہ سے جموں و کشمیر کے باشندوں کے سوا کوئی جو بھارتی شہری ہے وہ وادی میں اپنی زمین میں اور جائیداد نہیں خرید سکتا تھا اور نہ ہی سرکاری نوکری حاصل کر سکتا تھا۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیے ہوئے 6 برس ہو چکے ہیں اور آج بھی کشمیر میں 10 لاکھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار موجود ہیں جنہوں نے پوری وادی کو ایک جیل کی طرح بنا رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہیں جو ہر دن رپورٹ ہوتی ہیں۔ صرف ان 6 برسوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بھارتی قابض سیکیورٹی فورسز نے 21,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا، سینکڑوں کو شہید کیا اور 1100 املاک کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ آج بھی کرفیو کی ایک صورتحال وہاں پر ہے۔ اب بھارتی حکومت ایک نیا منصوبہ بنا رہی ہے جس پر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ جموں و کشمیر کو جزوی طور پر ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا یا جموں کو کشمیر سے علیحدہ کر کے ریاست کا درجہ دیا جائے اور کشمیر کو بدستور مرکز کے زیر انتظام علاقہ رکھا جائے۔ ان قیاس آرائیوں پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے جموں و کشمیر کے بارے میں ہر ممکن قیاس آرائی سن لی ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ برا نہیں ہوگا مگر بدقسمتی سے کچھ اچھا بھی نہیں ہوگا۔ آج بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ 8 اگست کو اس درخواست پر سماعت کرے گی جس میں مرکز کو جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو صورتحال ہے اس میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد ہم نے دیکھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کشمیر کے مسئلے کو ایک بار پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو کے طور پر دیکھا۔ پاکستان کا بھی مسلسل موقف ہے کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کروانت پر دباؤ ڈالے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت اور آزادانہ زندگی گزارنے کا حق مل سکے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی پلاننگ، کوئی جزوی ریاستی درجہ بحال کرنا، اس قسم کی کوئی چیز کر پائے گا اور اس پہ پھر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا یہ آئندہ دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔